أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام حیحات من ذلہ. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پہ. آپ اپنے اعمال صالح کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے. خداوند متعال نے انسان کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد پہلا کام جو خدا کی ذات نے مقرر کیا وہ ہے کہ انسان کی ہدایت فرمائی. نسل اول و امت اول سے لے کر آخر نسل و آخر امت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا اہتمام کیا. موجودہ نسل یا قیامت تک آنے والی امتوں کے لیے جو ہدایت کا اہتمام کیا گیا اس کو خداوند متعال نے دین مبین اور دین اسلام کا نام دیا. اسلام ہماری ہدایت کے لیے، دین ہماری ہدایت کے لیے کہ اس راہ مستقیم پر چل کر ہم اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے، قرآن کے راستے پر چلتے ہوئے، ائمہ اطہار کی پیروی کرتے ہوئے دنیا و آخرت میں کامیاب ہوں گے. اور جس نے بھی اس راستے کو چھوڑ دیا، قرآن کی راہ کو چھوڑ دیا، یقیناً وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا. دین مبین، دین اسلام دو اجزاء کے اوپر مشتمل ہے. دو رکن ہیں اس دین کے جن کے اوپر یہ دین مشتمل ہے. پہلا رکن نظام شریعت، شریعت کا راستہ، دوسرے الفاظ میں جسے ہم کہتے ہیں قرآن کریم. اور دوسرا رکن اس دین مبین کا، دین اسلام کا، شریعت کا، وہ ہے امامت و قیادت. اور دوسرے الفاظ میں جو ہم اس کو نام دیتے ہیں وہ ہے اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت میں یہ فرما کر گئے تھے، اے امت، میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر تم نے ان کو تھامے رکھا، اگر تم نے ان کو پکڑے رکھا، اگر تم نے ان کی پیروی کی تو دنیا و آخرت کی کامیابی ہے. اور وہ یہی دو رکن تھے جن کے اوپر دین اسلام مشتمل ہے. پہلا رکن قرآن، دوسرا رکن اہل بیت. پہلا رکن دین، شریعت، نظام منشور جس کے اوپر چلنا ہے، جس کی پیروی کرنی ہے. دوسرا رکن رسول اللہ فرما کر گئے ہیں کہ دوسرا وہ رکن دے رہا ہوں جو اس راستے کے اوپر چلانے میں تمہاری معاونت کریں گے.
पहला रुकन किस रास्ते पे चलना है, दूसरा रुकन इस रास्ते पर चलाने वाले भी चाहिए, क्योंकि अगर रास्ता मालूम हो लेकिन रास्ते पर चलाने वाले मालूम ना हो, इंसान वो रास्ता अबूर नहीं कर सकता। रसूलुल्लाह की आंख बंद हुई, रिसालत मआद की रहलत हुई, वफात हुई। कुछ लोगों ने एक जुज को पकड़ लिया, दूसरे जुज को रहने दिया। तवज्जो कीजिएगा, एक जुज को पकड़ लिया, दूसरे जुज को रहने दिया, और वो ऐसा ही हुआ कि उन्होंने एक जुज को भी ना पकड़ा, क्योंकि रास्ता मालूम था, लेकिन रास्ते पर चलाने वाले का जब दामन छोड़ दिया तो वो रास्ता भी हाथ से छूट गया, वो रास्ता भी हाथ से रह गया। एक गिरोह जिसने अहले बैत को छोड़ दिया, जिसने इमामत व क़यादत की राह को छोड़ दिया और सिर्फ कुरान के रास्ते को पकड़ लिया, और पकड़कर ये कहा इस रास्ते को, कुरान को, शरीयत को, कि हमारे लिए कुरान काफ़ी है। अगर हम कुरान के रास्ते पर चल पड़े हमारे लिए ये दुनिया और आखिरत में काफ़ी है। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। और उनके पास दलील क्या थी? दलील ये थी कि आइम्मा को, मासूमीन को, अहले बैत को क़यादत की ज़रूरत ही नहीं है, इमामत की ज़रूरत ही नहीं है। एक दलील लेकर है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हुकूमत व क़यादत मेरी जूती की नोक के बराबर है। बस इसको उन्होंने दलील बनाया और दलील बनाकर कहा कि अब क़यादत को आइम्मा की ज़रूरत ही नहीं है, आइम्मा क़यादत करना ही नहीं चाहते, इसलिए फ़कत कुरान काफ़ी है, अहले बैत को छोड़ दिया जाए। चूँकि हुकूमत अहले बैत चाहते ही नहीं है, क़यादत, इमामत अहले बैत चाहते ही नहीं है। लेकिन रसूलुल्लाह ये दोनों रास्ते देकर गए थे कि कुरान का दामन पकड़ो, कुरान के रास्ते पर चलो, सिराते मुस्तकीम पर चलो, लेकिन किसके ज़रिए से? इमामत के ज़रिए से, क़यादत के ज़रिए से। लेकिन छोड़ दिया, एक गिरोह ने इस रास्ते को छोड़ दिया, एक जुज को पकड़ लिया, दूसरे जुज के करीब न गए। अब जिसने एक जुज को पकड़ लिया उसने न देखा, उसने आइम्मा की तारीख न पढ़ी, उसने मासूमीन की तारीख न पढ़ी, नहीं देखा कि आइम्मा अपनी ज़िंदगी में इस क़यादत के लिए कितनी जिद्दोजहद करते रहे, इमामत के लिए कितनी जिद्दोजहद करते रहे। आया इमाम ने इमामत की कोशिश नहीं की? इमामत यानी हुकूमत, क्या इमाम नहीं चाहते थे कि इमाम के हाथ में हुकूमत होती और हुकूमत के ज़रिए से लोगों की हिदायत करते? क्या इमाम क़यादत नहीं चाहते थे? आप पढ़ें, रसूलुल्लाह की ज़िंदगी से लेकर अपने आखिरी इमाम की ज़िंदगी तक आपको कहीं नहीं मिलेगा कि इमाम अलैहिस्सलाम क़यादत की कोशिश ना करते, इमामत की कोशिश ना करते और आकर हुकूमत संभालने की कोशिश ना करते। कहीं नहीं मिलेगा। हर इमाम की कोशिश थी कि हुकूमत हाथ में रहे। क्यों? खुदावंद मुताल ने इमाम को दर्जा इमामत दिया ही इसीलिए है कि आकर उम्मत के अंदर हुकूमत को संभाल कर, इमामत को संभाल कर, क़यादत को संभाल कर इस उम्मत की रहनुमाई करें। अब जो दलील लेकर आ गया कि इमाम तो इस हुकूमत को, इस क़यादत को, इस इमामत को अपनी जूती की नोक के बराबर समझते हैं। हाँ, वो इमाम की बात न समझ सका, लेकिन इमाम तो खुदा ने बनाया ही इसीलिए है कि इमाम के हाथ में हुकूमत हो और उस हुकूमत के ज़रिए से इमाम अलैहिस्सलाम क़यादत करें। इमाम है इसीलिए, इमामत, रहबर, पेशवा, रहबरी,
सियासी रहबर इमाम होता है। अब इमाम अली अलैहि सलाम क्या फरमा रहे, एक बार सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इमाम अलैहि सलाम नहजुल बलागा में इमाम अलैहि सलाम की किताब, खुतबों की किताब, मकतूबात की किताब यकीनन हम सब ने मुताला किया होगा कि इमाम अपने उम्मत से क्या चाहते हैं। अगर किसी को मालूम करना है कि इमाम हमसे क्या चाहते हैं, उसको चाहिए कि वो रजू करे नहजुल बलागा की तरफ, क्योंकि इमाम जो कुछ चाहते थे अपनी उम्मत से, उस वक्त के लोगों से, उस वक्त की उम्मत से जो इमाम के सामने जमे गफीर की शक्ल में मस्जिद कूफा में बैठी हुई थी और इमाम मिंबर कूफा पर बैठकर उस उम्मत से क्या तकाजा करते हैं, जो तकाजा इमाम अलैहिस्सलाम उस उम्मत से कर रहे थे, आज की उम्मत से भी इमाम वही तकाजा करते हैं। तवज्जो कीजिएगा, आज की उम्मत से भी इमाम वही तकाजा करते हैं। इमाम क्या चाहते थे अपनी उम्मत से, एक जुमला अर्ज करता हूं नहजुल बलागा से, खुतबा शकिया से। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं उस वक्त तक सब्र करूंगा कि जब तक मेरे मददगार पैदा नहीं हो जाते, जब तक मेरे मददगार मेरे साथ शामिल नहीं हो जाते। तवज्जो कीजिएगा, मैं जो बात कर रहा था कि इमाम आता किस लिए है, खुदा ने इमाम को किस लिए बनाया है, खुदा ने इमाम को किस लिए दुनिया में उम्मत में भेजा है, उसकी वजह यह है कि इमाम को खुदा ने मुकर्रर किया कि इमाम अपनी उम्मत में जाकर क़यादत करे, सियासी रहनुमाई करे, क़यादत करे, इमामत करे, हुकूमत संभाले। अब इमाम क्या फरमा रहे हैं खुतबे के अंदर, खुतबा शकिया में इमाम फरमा रहे हैं, मैं उस वक्त तक सब्र करूंगा, मैं उस वक्त तक इंतजार करूंगा। किस चीज का? हुकूमत का, क़यादत का, इमामत का। उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक मेरे मददगार मेरे साथ शामिल नहीं हो जाते, मेरे मददगार मेरे साथ नहीं आ जाते। कौन से मददगार, किस लिए? इमाम चाह रहे मेरी उम्मत मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं है, मेरी उम्मत मेरे साथ मेरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इमाम के खुतबे पढ़िए नहजुल बलागा में, फिर इमाम फरमाते हैं, जब मैं इनको सर्दियों में बुलाता हूँ तो ये सर्दी का बहाना करके कहते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा सर्दी है, गर्मियों में जंग करने के लिए जाएंगे। और जब इमाम अलैहिस्सलाम सदा देते हैं कि अब गर्मियां हैं, अब तुम मेरे साथ जंग करने के लिए आओ, तो उस वक्त ये उम्मत कहती है अब तो बहुत ज्यादा गर्मी है, जब सर्दियां आएंगी फिर हम जंग करने के लिए जाएंगे। इमाम फरमाते हैं ये गर्मियों का बहाना, ये सर्दियों का बहाना तुम फकत इसलिए कर रहे हो कि तुम जंग से डरते हो, तुम जंग से डरते हो, तुम जंग में शामिल ही नहीं होना चाहते। ये उम्मत थी इमाम की कि इमाम बुलाते हैं और ये फरार होती है, ये भागती है, दूर भागती है। लेकिन यही उम्मत जब इमाम खुतबा देते हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मस्जिद कूफा में इस कदर बैठे होते हैं कि मस्जिद कूफा में जगह नहीं बचती। इसीलिए फिर इमाम फरमाते हैं तुम्हारे जिस्म तो आपस में मिले हुए हैं, लेकिन तुम्हारे दिल एक दूसरे से बहुत दूर हैं, बेहद दूर हैं, तुम्हारी फिक्र एक दूसरे से दूर है। इमाम एक रास्ते पर बुलाते हैं, ये उम्मत उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुसाइब अगर पढ़ने हूं तो सबसे बड़ी मुसीबत मौला की ये है कि मौला इस उम्मत को बुला रहे हैं एक राह पर चलने के लिए, और ये उम्मत उस रास्ते पर चलने के लिए तैयार नहीं है। ये मुसीबत है मौला अली की। वो शुजा तरीन इमाम, वो बहादुर तरीन इमाम, वो निडर तरीन इमाम जब आते हैं अपनी उम्मत के पास तो ये उम्मत इमाम को निडर नहीं करती, ये उम्मत वक्त के इमाम को मायूस कर देती है, मुसाइब में घेर देती है। इतनी मुसीबतों में ये पड़े थे इमाम
کہ کسی میدان جنگ میں امام کسی مصیبت میں نہیں آئے، جس میدان میں بھی کودے رسول اللہ کو لبیک کہتے ہوئے ہر میدان میں مولا گئے، کسی میدان میں امام کو پریشانی نہیں ہوئی، دشمن نے زیر نہیں کیا، دشمن نے مایوس نہیں کیا، دشمن نے مصیبت میں نہیں ڈالا، دشمن نے پریشان نہیں کیا۔ کس نے پریشان کیا؟ اگر وقت کے امام، شجاع ترین امام کو اگر کسی نے پریشانی اور مصیبت میں ڈالا تو وہ امام کے ماننے والے نے پریشانی میں ڈالا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ حالات تھے اس وقت کے لوگوں کے، یہ مولا کی امت کے حالات تھے۔ آپ جنگیں پڑھتے ہیں، آپ جنگیں سنتے ہیں، جنگ خیبر آپ نے سنی، جنگ بدر و حنین، خندق آپ نے سنی، کسی دشمن نے امام کو زیر نہیں کیا، دشمن کی وجہ سے امام پر مصیبت نہیں آئی۔ جنگ خندق وہ جنگ ہے جس میں سب پریشان ہو گئے تھے، سب مایوس ہو گئے تھے، مسلمانوں کا لشکر پریشان ہو گیا تھا، اور اس مقام کے اوپر جب ایک دشمن نے للکار کر کہا تھا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، عمر بن عبد ود، اس نے للکار کر کہا تھا رسول اللہ کو اور لشکر رسول کو کہا تھا کہ کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے، کوئی ہے مسلمانوں میں سے جو میری تلوار سے جنت جانا پسند کرتا ہو۔ اس مقام پر رسول اللہ بہت غضبناک ہوئے، بہت غصہ ہوئے، اور اس لشکر کے دوران جو مسلمانوں کا لشکر بیٹھا ہوا تھا اس کو کہا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ رسول اللہ اتنے غضبناک تھے، اتنے غضبناک تھے کہ رسول اللہ کے آپ الفاظ سن لیں، رسول کبھی یہ لفظ استعمال نہ کرتے، لیکن اتنے غضبناک ہوئے کہ جب یہ آیا دشمن عمر بن عبد ود تو رسول اللہ فرما رہے ہیں کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے۔ اور آپ کو معلوم ہے، آپ نے پڑھا ہوا ہے، سنا ہوا ہے، فقط ایک شجاع ہستی، ایک نڈر ہستی جو اس مقام پر کھڑے ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ، رسول اللہ، یہ علی ہستی، علی جیسی بہادر اور نڈر ہستی حاضر ہے کہ اس دشمن کو فنار کرے، اس دشمن کو جہنم پہنچانے کے لیے علی نے لبیک یا رسول اللہ کہا، اور رسول اللہ نے بٹھا دیا، کہا بیٹھ جاؤ یا علی۔ پھر فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، پھر مولا علی کھڑے ہوئے، پھر رسول اللہ نے بٹھا دیا، اور تیسری مرتبہ رسول اللہ نے فرمایا کوئی ہے جو اس کتے کی زبان بند کرے، اور اس مقام پر پھر مولا علی علیہ السلام کھڑے ہوئے اور کہا لبیک یا رسول اللہ۔ بس جب رسول اللہ نے حجت تمام کر دی، جب سب پر حجت تمام ہو گئی، پھر مولا رسول اللہ نے فرمایا یا علی اب جاؤ، اب اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اور پھر روایت کہتی ہے جب علی علیہ السلام اس کے مقابلے میں جا رہے تھے، ایک عجیب چال کے ساتھ جا رہے تھے، ایک انوکھی اور خوشی والی چال کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس وقت اصحاب رسول، لشکر رسول، مسلمانوں کا لشکر آپس میں کچھ کہنے لگا کہ آج تو علی کی چال بڑی مختلف ہے، علی اس طرح سے کبھی نہیں چلے جیسے اس مقام پہ اوپر چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ جب رسول اللہ نے سنا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر یہ کہہ رہا ہے، اس مقام پر رسول اللہ نے فرمایا کہ علی کی یہ وہ چال ہے، علی کی یہ وہ چلن ہے جو اس مقام پہ اوپر، خندق کے مقام کے اوپر ہی جچتی ہے، اس مقام کے علاوہ کسی مقام پر نہیں جچتی۔ روایت کہتی ہے علی علیہ السلام ایک غرور والی چال کے ساتھ چل رہے تھے۔ کیوں چل رہے تھے؟ کیونکہ روایت ہے جہاں پر کوئی غرور کر رہا ہو تم بھی غرور کے ذریعے سے اس کو جواب دو تاکہ اس کا غرور مٹی میں مل جائے، تاکہ اس کا غرور تباہ ہو جائے، ختم ہو جائے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔
یہ شجاع ہستی، یہ نڈر ترین ہستی، کہ وہ مقام جہاں پر سارے خاموش ہو جاتے تھے، جہاں پر سارے سہم جاتے تھے، جہاں پر سارے ڈر جاتے تھے، اس مقام پر علی علیہ السلام کھڑے ہو کر فرماتے لبیک یا رسول اللہ۔ یعنی علی وہ ہستی ہے جو رسول کو لبیک کہنے میں آگے آگے ہوتی تھی۔ اور آج اگر کوئی پیرو علی ہے، آج اگر کوئی شیعہ علی ہے، آج اگر کوئی علی کا ماننے والا ہے، تو اس کا فریضہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے اس کے امام نے رسول اللہ کو لبیک کہا ہے، اس شیعہ علی کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کو لبیک کہے، وہ بھی صراط رسول اللہ کو لبیک کہتے ہوئے چلے، وہ بھی صراط مستقیم علی علیہ السلام کو لبیک کہتے ہوئے چلے۔ علی وہ ہستی ہے جس کو دشمن زیر نہ کر سکا، جس کو دشمن مصیبت میں نہ ڈال سکا۔ کس نے مصیبت میں ڈالا؟ مولا کو، کہ یہ نہج البلاغہ میں مصائب موجود ہیں۔ مولا فرماتے ہیں میں اس امت کو بلاتا ہوں، امت آنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور ایسا مقام آ جاتا ہے کہ دشمن کہتا ہے، شام کا لشکر کہتا ہے کہ علی ہے تو بہت نڈر، علی ہے تو بہت شجاع، لیکن علی کو جنگ کرنے کے اصول پتہ نہیں ہے۔ یہ دشمن کے الفاظ ہیں۔ کیوں کہا ہے دشمن نے؟ امت کی وجہ سے، کہ امت جب اپنے امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہ تھی، اس مقام پر امام بیٹھ گیا۔ پھر امام انتظار میں ہے کہ جس دن میرے انصار پیدا ہوں گے، جس دن میرے مددگار میرے ساتھ ہوں گے، اس دن میں حکومت سنبھالوں گا، اس دن میں امامت سنبھالوں گا۔ امام جعفر صادق، صلوات پڑھ لیجئے محمد والے۔ ایک صحابی ہے امام علیہ السلام کا، سدیر، یہ آیا امام علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہتا ہے مولا 2 لاکھ افراد آپ کے ساتھ ہیں، 2 لاکھ صحابی آپ کے ساتھ ہیں، آپ قیام کیجئے، آپ حکومت سنبھالیے۔ اس نے لفظ قیام کیا، استعمال کیا، قیام کیجئے یعنی حکومت سنبھالیے، آپ اٹھیے، وقت کا جو یزید ہے، وقت کا جو حاکم ہے، اس کے خلاف اٹھیے، اور 2 لاکھ کا لشکر، 2 لاکھ اصحاب آپ کے ساتھ ہیں، ان 2 لاکھ اصحاب کو لے کر میدان میں جائیے اور قیام کیجیے۔ توجہ کیجیے گا، جب صحابی نے یہ کہا امام علیہ السلام کو کہ 2 لاکھ کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، امام علیہ السلام نے فرمایا اگر بدر جتنے صحابی میرے ساتھ ہوتے تو میں قیام کرتا۔ توجہ کیجئے، بدر جتنے، ایک روایت کہتی ہے کہ امام علیہ السلام اس صحابی کو لے گئے ایک صحرا میں، وہاں پر بکریوں کے بچے چر رہے تھے۔ امام علیہ السلام نے اسے کہا کہ تم ان کو گنو، یہ بکریوں کے جو بچے چر رہے ہیں ان کو گنو۔ اس نے گننا شروع کیا، روایت کہتی ہے 17 تھے۔ امام فرماتے ہیں اگر یہ 17 جتنے یہ بکریوں کے بچے ہیں اتنے میرے اصحاب ہوتے تو میں قیام کرتا، میں قیام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا۔ توجہ ہے آپ کی؟ 17 افراد امام کو نہیں مل رہے تھے جن کے ذریعے سے امام علیہ السلام قیام کرتے۔ دیکھنے میں 2 لاکھ امام کے اصحاب جو نعرہ بلند کرتے تھے یا امام ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے صحابی ہیں، لیکن جب امام مدد کے لیے پکارتے ہیں، جب امام مدد کے لیے بلاتے ہیں کہ آؤ میرے راستے پر چلو، آؤ میرے ساتھ چلو، اس مقام پر یہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چاہے وہ اصحاب بدر جتنے ہوں یا 17 ہوں، امام کے اصحاب 17 بھی نہیں ہیں جن کے ذریعے سے امام قیام کرتے۔ یہ دکھ کی بات ہے، یہ دکھ کی داستان ہے جو امام کی ہے، یہ داستان دکھ جو امامت کی ہے۔ امامت، حکومت، قیادت
आयमा को इसलिए न मिली चूंकि इमामत को असहाब न मिले। अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के मैदान में क़याम करने के लिए जाते हैं तो 70 अफराद, आप देख लें, मक्का भी शिया से भरा हुआ है, मदीना भी शिया से भरा हुआ है, कूफा इराक शियों से भरा हुआ है, लेकिन इमाम के साथ 70 असहाब हैं। उन 70 असहाब के साथ इमाम अलैहिस्सलाम क़याम करते हैं। आप खुद अंदाजा लगा दीजिए इस कदर शिया। आज एक सवाल होता है कि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम कब ज़हूर करेंगे, इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर कब होगा। रिवायत कहती है कि जब इमाम के असहाब पैदा हो जाएंगे, जब इमाम के शिया पैदा हो जाएंगे, जब इमाम के चाहने वाले और इमाम पर कुर्बान होने वाले पैदा हो जाएंगे। खूब ये जब हम बताते हैं, ये जो ही बताया जाता है, उसके बाद अगला जो सवाल होता है वो यही होता है, क्या पाकिस्तान में शिया कम है, क्या लुबनान में शिया कम है, क्या ईरान में शिया कम है, क्या इराक में शिया कम है। दोस्तान, बुजुर्गान, अगर तारीख को पढ़ लें तो इमामत की समझ आ जाती है। अगर तारीख को पढ़ लें तो ज़हूर महदी की समझ आ जाएगी कि क्यों ज़हूर महदी नहीं हो रहा, क्यों असहाब मौजूद नहीं हैं। यकीनन मुहिब बहुत हैं जो नारा बुलंद करते हैं कि मैं भी इमाम अली से मोहब्बत करने वाला हूं, मैं भी इमाम अली का चाहने वाला हूं, लेकिन इमाम की राह पर चलने वाले बहुत कम हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, हर एक को अपने गिरेबान में झांकने की ज़रूरत है। आया मैं इमाम से मोहब्बत करने वाले की सफ़ में हूँ या इमाम पर कुर्बान होने वाले की सफ़ में हूँ? इन दो के दरमियान कहाँ पे हूँ? आया मोहब्बत करने वालों में से हूँ या कुर्बान होने वाले में से हूँ? ये दो अलग चीज़ें हैं, क्योंकि इमाम हसन मुज्तबा, सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद व आले। अभी मैं फ़र्क करने लगा हूँ, डिफ्रेंशिएट करने लगा हूँ इन दो चीज़ों को। मोहब्बत क्या होती है और कुर्बानी क्या होती है। बात बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, थोड़ी सी तवज्जो चाहूँगा आपकी। एक बार फिर सलवात पढ़िए। इमाम अलैहिस्सलाम के पास एक सहाबी आया और फरमाया कि या इमाम हसन मुज्तबा, मैं आपका शिया हूँ, मैं आपका शिया हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने टोक दिया, कहा रुक जाओ, रुक जाओ। क्यों रुक जाओ? फरमाया कि तू जो इतना बड़ा दावा कर रहा है कि मैं आपका शिया हूं, क्या इस दावे पे पूरा उतरता है? अगर तू हमारी बताई हुई तमाम बातों के ऊपर अमल करता है फिर तो तू कहने का हकदार है कि तू हमारा शिया है, लेकिन अगर उन पर अमल नहीं करता तो फिर तू ये दावाए शिया कहकर, दावाए शिया करके अपने आप को गुनाहगार न कर, बल्कि तू कह के ऐ इमाम मैं आपका मुहिब हूं, मैं आपका चाहने वाला हूं। तवज्जो है आपकी? इमाम ने फरमाया अगर तू हमारी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करता और फिर तू अगर दावाए शिया कर रहा है तो तू अपने आप को गुनाहगार कर रहा है, क्योंकि शिया एक आला मर्तबे का नाम है, शिया एक आला मकाम का नाम है, शिया एक पुरफजीलत मकाम का नाम है। जो भी उस पर फायज होना चाहता है उसको पैरोए अली व अहले बैत व आइमाए अतहार होना चाहिए। जो भी पैरोए अली नहीं है वो दावाए शिया नहीं कर सकता, बल्कि मुहिब्बे शिया, मुहिब्बे अली अपने आप को कह सकता है। मुहिब यानी मोहब्बत करता है, शिया यानी अपने आप को कुर्बान करता है। किस पर? अली के रास्ते पर, रसूलुल्लाह के रास्ते पर, आइमाए अतहार के रास्ते पर अपने आप को कुर्बान करता है। अब आए, कौन थे शिया? वो 72 असहाब करबला के अंदर मौजूद शब आशूर मौलूं को जाना चाहते हो चले जाओ,
حسین تمہاری جنت کا ضامن ہے، لیکن میں قربان جاؤں۔ ان کا جواب کیا تھا؟ فرمایا کہ ہم جنت کی طلب میں نہیں آئے ہیں، ہم اپنی گردنوں کو حسین کے لیے قربان کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا ہم جنت کے طالب نہیں ہیں، ہم اپنی گردن کٹانے کے لیے آئے ہیں۔ آج حسین کو چاہنے والا، آج علی کو چاہنے والا اگر جنت کی وجہ سے حسین کے پیچھے ہے، اگر جنت کی وجہ سے علی کے پیچھے ہے، تو حسین کے اصحاب وہ اصحاب ہیں جو جنت کی وجہ سے حسین کے پیچھے نہیں آئے تھے۔ یہ فضیلت اصحاب حسین کی معلوم ہے نا۔ شب عاشور امام علیہ السلام نے چراغ بجھا دیا تھا، کہا اگر شرم آتی ہے مجھ سے، ممکن ہے تم شرم کر رہے ہو، ممکن ہے تمہیں شرم آ رہی ہو، تو چراغ بجھ گیا ہے، جنت کا ذمہ دار میں ہوں، چلے جاؤ، میری بیعت تم سے اٹھ گئی ہے، لیکن جو نہیں گیا وہ کل شہید ہو جائے گا۔ جب چراغ دوبارہ جلایا گیا، ایک صحابی بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ قربان جاؤں میں اصحاب حسین پر۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے خدا تو نے مجھے وہ اصحاب دیے جو میرے نانا رسول اللہ کو نہیں ملے تھے، جو میرے بابا علی کو نہیں ملے تھے، جو میرے بھیا حسن کو نہیں ملے تھے۔ وہ اصحاب حسین ہیں کہ حسین فرماتے ہیں چلے جاؤ، نہیں جاتے، اور علی کے وہ اصحاب، علی فرماتے ہیں آؤ، آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آنے کے لیے تیار نہیں ہیں، علی کی راہ پر آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی لیے علی مصیبت میں گرفتار ہو گئے۔ اس قدر لاشعور، بے شعور تھے کہ جنگ صفین میں، اگر آپ پورا واقعہ پڑھیں اور تاریخ پڑھیں جنگ صفین کی، جنگ صفین میں اصحاب علی نے تلواریں کھینچ کر مولا علی کے پاس چلے گئے کہ اگر مالک اشتر کو واپس نہ بلایا تو ہماری یہ تلواریں ہوں گی اور علی کی گردن ہوگی۔ یہ حالت، یہ مصیبت تھی علی کی کہ اپنوں کے درمیان، محبوں کے درمیان جو دعوی محبت علی کرتے تھے، ان کے درمیان علی پھنس گئے، اور اس قدر مجبور ہوئے مولا علی علیہ السلام کہ اپنے اصحاب میں سے ایک صحابی کو بھیجا کہ جاؤ مالک اشتر کو واپس بلا لو۔ مالک اشتر وہ صحابی علی کہ جو دشمن کے خیمے کے پاس پہنچ چکے اور دشمن کی گردن پر تلوار رکھنے والے تھے، کہ ان بے شعور اور لاشعور جو علی کی صف میں علی کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، ان کی وجہ سے مالک اشتر کو واپس بلانا پڑا۔ اور پھر فیصلہ کیا ہوا؟ جنگ صفین میں فیصلہ کیا ہوا وہ آپ کو معلوم ہے کہ علی کو حکومت سے معزول کیا گیا، علی کو قیادت سے معزول کیا گیا۔ پورے واقعے کا وقت نہیں ہے، میں تفصیل سے بیان کرتا۔ کیوں ہوا؟ یہ اصحاب تھے، اسی لیے مولا حسین فرما رہے ہیں میرے اصحاب وہ اصحاب ہیں جو میرے بابا علی کو نہیں ملے، جو میرے بھیا کو نہیں ملے، جو میرے نانا کو نہیں ملے۔ یہ کون سے اصحاب ہیں؟ محبت کا دعویٰ نہیں کر رہے تھے، بلکہ قربان ہونے کے لیے تیار تھے۔ شیعہ حسین بن کر میدان کربلا میں آئے، شیعہ حسین بن کر، شیعہ علی بن کر، شیعہ رسول اللہ بن کر میدان میں آئے۔ قربان جاؤں، یہ تھے اصحاب۔ لیکن علی کے اصحاب علی کے ساتھ نہ تھے۔ امام جعفر کے اصحاب امام کے ساتھ صف میں موجود نہ تھے۔ جن کو امام علیہ السلام درس دیتے تھے وہ 2 لاکھ کے برابر تھے، لیکن جب امام پکارتے کہ آؤ میرے ساتھ، آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تم کہتے ہو کہ ہم امام جعفر صادق کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، امام جعفر تمہیں ایک حکم دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ جاؤ تم سب کل ٹنڈ کرا کے آنا۔ یہ نہیں کہا کہ گردنیں ذبح کراؤ، آؤ میرے ساتھ قیام کرتے ہیں۔ فرمایا جاؤ کل سب بال کٹوا کے آنا۔ بال کٹوانے کے لیے تیار نہیں تھے، دعویٰ کر رہے تھے یا امام اٹھیے، قیام کیجئے، حکومت سنبھالیے، قیادت کیجئے، منشور کو نفاذ کیجئے،
امام نے فرمایا ٹھیک ہے تم ٹینڈ کرا کے آ جاؤ. تیار ہی نہیں تھے امام کی بات ماننے, اتنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ بال کٹوا لیتے. دعوی محبت موجود تھا, قربان ہونے کا جذبہ اور شیعہ ہونے کا جذبہ موجود نہ تھا. ضرورت ہے سوال جو اٹھایا ہے, اس سوال کا جواب تاریخ سے ملے گا کہ کیوں امام علیہ السلام ظہور نہیں کرتے. آج انتظار میں اللہم عجل لولیک الفرج, اے خدا اے پروردگارا ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد فرما. دعا کرتے ہیں, اس کا جواب تاریخ سے ملے گا کہ کیوں ظہور نہیں ہوتا, ظہور میں کیوں تاخیر ہوتی جا رہی ہے. ظہور کی یہ علامات کہ دنیا ظلم سے بھر جائے, جبر سے بھر جائے, زنا, قتل و غارت, فساد, عیش پرستی, یہ سب کچھ جب عروج پہ ہوگا تب جا کر ظہور ہوگا. نہ میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, یہ ظہور کے لیے علامات نہیں ہیں. یہ سب کچھ دنیا میں ہونا ہے. اگر یہی علامات ظہور کے لیے ہیں اور اگر فقط انہی پر ہی عمل ہونا ہے, پھر تو نعوذ باللہ ہم سب کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ ہم بھی گناہ کریں تاکہ ظہور ہو جائے. بات میری سمجھیے گا, پھر ہمیں یہی سب کچھ کرنا پڑے گا. یہی بتایا جاتا ہے یہ سب کچھ کیا جائے تاکہ ظہور ہو. ایک عقیدہ ہے, ایک گروہ ہے جو اس کی ترویج کر رہا ہے, جو اس بات کو پھیلا رہا ہے کہ گناہ کرو, بدکاری کرو, نکاح نہ ہو, زنا کرو, نعوذ باللہ, تاکہ ظہور ہو. نہ, ظہور کے لیے ایک امت چاہیے, ظہور کے لیے اصحاب چاہیے, ظہور کے لیے شیعہ چاہیے, ظہور کے لیے پیروئے حسین, پیروئے علی, پیروئے مہدی چاہیے, جو آئیں اور امام کے ساتھ صف میں کھڑے ہو کر فقط محبت کا دعویٰ نہ کرے بلکہ اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہو جائے, اپنی گردنیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے. یہ لوگ چاہیے ظہور کے لیے. آج جو بھی نعرہ بلند کرتا ہے پیروئے علی کا, شیعہ علی کا, اس کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اپنے گریبان میں دیکھے, جھانکے کہ میں کس صف میں کھڑا ہوں. فقط محبت کا دعویٰ کرنے والوں کی صف میں ہوں یا اپنے آپ کو قربان کرنے والوں کی صف میں ہوں. عجیب ہے کربلا ایک ایسا درس ہے جو قیامت تک اور ظہور مہدی تک ہمیں سب کچھ درس دیتا ہے. اب دیکھیں 6 ماہ کی اصغر سے لے کر ایک بوڑھے انسان تک کا درس موجود ہے کربلا کے اندر, کہ جب دین کو ضرورت پڑے قربان کر دینا, اپنے 6 ماہ کی اصغر کو قربان کر دینا, اپنے قاسم کو, اپنے اکبر کو, اپنے حبیب ابن مظاہر کو, سب کچھ قربان کر دینا. کس پر؟ دین پر, حسین کی راہ پر, رسول اللہ کی راہ پر, سب کچھ قربان کر دینا. عجیب ہے, درس سارا موجود ہے. اور کربلا کے اندر ایسے اصحاب بھی موجود تھے, اتنے کم سن تھے کہ روایت کہتی ہے وہ اپنی کمر کو بھی سیدھا نہیں کر سکتے تھے. جب گھوڑے پر سوار کیا جاتا اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکتے تھے, اور اتنے زیادہ عمر رسیدہ تھے کہ ان کے جو آنکھوں کے اوپر والا چمڑا تھا یہ بڑھاپے کی وجہ سے ان کی آنکھوں کے اوپر آ جاتا تھا, اور وہ اتنی طاقت نہیں رکھتے تھے کہ اس چمڑے کو اپنی قوت کے ساتھ اوپر کر لیتے. یہ تھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہنا, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کی صدا پر لبیک کہنا. اتنے بوڑھے جب گھوڑے پر سوار ہوئے, فرمایا ہماری کمر کو ایک پٹی کے ساتھ گرہ لگا لو تاکہ یہ جھک نہ جائے, اور یہاں ماتھے کے اوپر پٹی باندھی
تاکہ یہ ہمارا چمڑا ہماری آنکھوں پر نہ آ جائے اور ہماری آنکھیں بند نہ ہو جائیں۔ قربان جاؤں اصحاب حسین پر، کیا درس دیا امت حسین کو، امت علی کو، امت رسول اللہ کو، کہ جب دین پر قربانی کا وقت آ جائے پھر اپنے آپ کو قربان کر دینا، پھر کسی شے کو آڑے نہ آنے دینا۔ ایک ایسا جوان کربلا کے میدان میں کہ جس کی شادی کو ابھی 17 دن ہوئے تھے، اس کی شادی ہوئی تھی 17 دن فقط، اور اس کی ماں نے کہا کہ جاؤ حسین کے لشکر میں شامل ہو جاؤ اور حسین پر قربان ہو جاؤ۔ قربان جاؤں اس صحابی پر، اور قربان جاؤں اس کی ماں پر جس کو جذبہ شہادت عطا کیا ماں نے۔ اسی لیے ہماری گودوں سے، جب ہماری ماؤں کی گودوں سے کربلا جب بچے کو ملتی ہے پھر وہ حسین کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے کربلا کے میدان میں اپنے بچے کو کہا کہ جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ، اور جب یہ شہید ہو گیا دشمن نے اس کا سر پکڑ کر اس کی ماں کی طرف پھینکا، اور اس کی ماں نے کیا جواب دیا؟ ماں نے اس سر کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد واپس دشمن کی طرف پھینکا، اور کیا کہا؟ فرمایا اے دشمن خدا، اے دشمن حسین، ہم جس چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں اس کو واپس نہیں لیتے۔ قربان جاؤں اس ماں پر جس نے اپنے بچے کو جذبہ شہادت دیا، اور یہ جذبہ شہادت تھا کہ یہ قربان ہو گئے حسین کے اوپر۔ جنت کے لیے نہیں آئے تھے، جنت کے لیے آتے تو شب عاشور حسین کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اور مولا علی علیہ السلام کا کیا درس تھا؟ مولا کا فرمانا ہے میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ کی وجہ سے نہیں کرتا، میں اللہ کی عبادت جہنم کے خوف کی وجہ سے نہیں کرتا، بلکہ میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ خدا عبادت کے لائق خدا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں۔ یہ امامت کا درس ہے، یہ اہل بیت کا درس ہے، یہ درس علی ہے کہ جنت میں کبھی اللہ کی عبادت نہ کرو، جنت کے لیے نہیں، اللہ کے لیے کہ وہ لائق عبادت ہے، وہ ذات لائق عبادت ہے، یہ علی کی عبادت ہے۔ علی کو جنت، علی کے لیے جنت وہ نہیں ہے جو ہمیں نظر آتی ہے پر فضیلت با فضیلت، علی تو اللہ کے لیے عبادت کرتے ہیں۔ قربان جاؤں اصحاب حسین پر جنہوں نے درس علی کو پورا کیا، درس علی پر پورا اترے، قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے، جنت قبول نہ کی، اور فرمایا یہ تو ایک جان ہے، اگر اس طرح کی 1000 جانیں بھی ہمارے لیے ہمارے پاس ہوں تو ہم پھر بھی حسین کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار، ہم پھر بھی دین کی راہ پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اور اس کے بعد جب کربلا برپا ہو گئی، سید الساجدین، صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ خود امام سجاد علیہ السلام کا فرمانا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں 20 افراد بھی میرے ساتھ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ 20 افراد، توجہ کریں، صرف 20 کا عدد امام نے استعمال کیا، فرمایا 20 افراد بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور پھر فرمایا اے خدا مجھے معاف کر دینا، پروردگارا، دعا کر رہے ہیں، پروردگارا مجھے معاف کر دینا کہ اگر کہیں ظلم ہو رہا ہو اور میں اس ظلم کے خلاف کھڑا نہ ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام کے اصحاب امام کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ آج امام کا تعارف ہمارے ذہنوں میں، ہماری سماعتوں میں، ہمارے ممبروں سے کیا ہے کہ امام سجاد بیمار کربلا، یعنی جو ایک ناتواں، ضعیف، بیمار، فقط بیماری میں مبتلا، اس کے علاوہ کوئی درس امام کی زندگی سے نہیں ملتا، کوئی درس نہیں ملتا کہ امام فقط بیمار رہے، ضعیف رہے،
میں ایک خطبہ عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور اس کے بعد اپنی بات کو تمام کروں گا، پھر انشاءاللہ یہ جو کوئی گزارش رہ گئی تو اگلی مجلس میں عرض ہوگی۔ امام علیہ السلام کا خطبہ ہے کہ جو امام علیہ السلام نے ناکا کے اوپر سوار ہو کر دیا تھا، اونٹنی کے اوپر جب قید ہوئے، کربلا کے واقعے کے بعد قید ہوئے، تو یہ خطبہ امام علیہ السلام نے دیا اور کوفہ کے لوگوں کو یہ خطبہ ہے۔ فرمایا کہ تمہاری وجہ سے ہی مجھ پر اور اہل بیت کے اوپر مصیبت آئی۔ توجہ کیجیے گا، میں عربی نہیں پڑھ رہا، اردو پر اکتفا کرتے ہیں تاکہ وقت زیادہ نہ لگے۔ تمہاری وجہ سے ہی مجھ پر اور اہل بیت کے اوپر مصیبت آئی۔ اس کے بعد وہاں کے کھڑے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ شخص ہے کون؟ کوفہ کے لوگ یہ سوال کر رہے تھے کہ یہ شخص کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ اہل بیت کے اوپر، مجھ پر اور اہل بیت کے اوپر مصیبت آئی۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا ان لوگوں کو کہ میں کون ہوں، مجھے جو تم نہیں جانتے ہو میں کون ہوں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے اور جو نہیں جانتا وہ جان لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب ہوں، میں اس کا فرزند ہوں جس کو نہر فرات کے کنارے پر قتل کیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کا سب کچھ لوٹ لیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کے خاندان کو قیدی بنا کر لے آیا گیا، میں اس کا فرزند ہوں جس کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے شہید کیا گیا۔ یہ امام علیہ السلام اپنا تعارف کروا رہے ہیں، اور پھر فرمایا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو، توجہ کیجئے گا، کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے حسین کو بلایا تھا اور اس کے بعد مکر و فریب کیا؟ جنہوں نے حسین کو بلایا تھا، کوفہ کے لوگوں نے لیٹر لکھے تھے، خط لکھے تھے، 18,000 خطوط بھی ملتے ہیں روایت میں کہ لوگوں نے لکھے تھے امام کو بلانے کے لیے، اور پھر امام نے اپنا نمائندہ مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا اپنے جانے سے پہلے۔ امام فرما رہے کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے حسین کو بلایا اور پھر اپنے عہد کے خلاف کیا؟ کیا وہی لوگ نہیں ہو جنہوں نے مکر و فریب کیا؟ مکر و فریب یعنی عہد کو وفا نہ کیا، یعنی اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا۔ اس کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہا، یہاں پر خطبہ بی بی کا بھی موجود ہے کہ یہ لوگ جب امام علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں تو یہ لوگ رونے لگ گئے، اور اتنا رو رہے تھے کہ اونچی آواز کے ذریعے سے رو رہے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا کا شکار ہو چکے تھے، غلط خبریں ان کے اذہان میں موجود تھی، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ ایک غیر مسلم شخص، توجہ کیجئے، نعوذ باللہ، غیر مسلم شخص نے کربلا کے میدان میں حکومت کی بغاوت کی ہے اور حکومت نے ان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ یہ اس وقت کے لوگ، مکہ کے، مدینہ کے اور کوفہ کے لوگ ان حالات میں موجود تھے، پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ حکومت نے پروپیگنڈا کیا اور یہ پروپیگنڈے کا شکار ہو چکے تھے۔ آج جس طریقے سے پروپیگنڈا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، دور حاضر کا پروپیگنڈا جس کا جو مین ذریعہ اور بنیاد ہے وہ میڈیا ہے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا ہو۔ پروپیگنڈا جب بھی پھیلایا جاتا ہے اسی میڈیا کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے۔ دور حاضر اگر کوئی بھی بات سماعتوں تک پہنچے، کوئی بھی بات ہم تک پہنچے، ضروری ہے کہ اس کی پہلے تصدیق کر لی جائے کہ یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، چاہے کسی عالم کے خلاف ہو، چاہے کسی مجتہد کے خلاف ہو، چاہے دین کے خلاف ہو، جس قسم کی بات بھی ہو، ہمارے اوپر یہ فریضہ بنتا ہے، کیونکہ ہمارے کچھ عقائد بن چکے ہیں،
ہمارے کچھ نظریات بن چکے ہیں، اگر ان نظریات کے مطابق بات آ جائے، چاہے وہ پروپیگنڈا بھی ہو، ہم اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور اگر اس کے خلاف بات آ جائے، چاہے جس طرح کی بات ہو، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ پروپیگنڈا پھیلایا گیا تھا، اور جب امام علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے کہ ہم اہل بیت میں سے ہیں، اس وقت یہ رونے لگے۔ پھر بی بی نے خطبہ دیا، اور بی بی نے جو خطبہ دیا وہ چند لائنیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ بی بی کیا فرماتی ہیں؟ بی بی نے مخاطب ہو کر فرمایا، وہ حالات بیان نہیں کر رہا، کن حالات میں امام خطبہ دے رہے ہیں، کن حالات میں بی بی خطبہ دے رہی ہیں۔ قید بی بی، قید امام، اونٹوں پر سوار، ہاتھ بندھے ہوئے، قیدی ہوتے ہوئے کربلا کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ کیا ہمارا آج فریضہ نہیں بنتا کہ ہمارے لیے تو ایسے حالات نہیں ہیں، ہم تو قید نہیں ہیں، ہم تو مصیبتوں کا شکار نہیں ہیں، کیا ہمارا یہ فریضہ نہیں بنتا کہ کربلا کا پیغام دنیا تک پہنچائیں؟ کیا ہم ان مصیبتوں میں ہیں جس طرح زینب مصیبت میں گرفتار تھی، جس طرح سجاد مصیبت میں گرفتار تھے؟ ہم تو اس مصیبت میں نہیں ہیں، بس وہ حالات بہت کٹھن تھے۔ بی بی نے خطبہ دیا، کیا خطبہ ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے، توجہ کیجیے گا۔ فرمایا، اے مکارو، اے غدارو، اے مکر و فریب کرنے والو، یہ بی بی کے الفاظ ہیں خطبے کے۔ فرمایا، اے غدارو، اب تم روتے ہو، اب تم گریا کرتے ہو، خدا کرے تم ساری عمر روتے رہو، خدا کرے تم ہر وقت روتے رہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے جو عہد کیا تھا، اس عہد کی خلاف ورزی کی ہے تم نے۔ کیا عہد کیا تھا؟ عہد کیا تھا کہ ہم حسین کو بلا رہے ہیں کوفہ میں اور حسین کی مدد کریں گے، لیکن تم نے حسین کو تنہا چھوڑ دیا، اور پھر حسین کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے۔ بی بی کتنا غضبناک ہوئی، کس پر؟ ان پر جو عہد کی وفا نہیں کرتے، جو عہد کر کے اس کو پورا نہیں کرتے۔ توجہ کیجیے گا، نقطے کی طرف جا رہا ہوں اور بات کو تمام کروں گا۔ بی بی غصہ کر رہی ہیں، غضبناک ہو رہی ہیں۔ غدارو، مکر و فریب والو، کس کو کہہ رہی ہیں؟ کوفہ والو، مکر کرنے والو، یہ تمہارا رونا، یہ مکر کا رونا ہے، یہ فریب کا رونا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ یا حسین آ جائیں کوفہ میں، ہم اپنا عہد نبھائیں گے، لیکن تم نے عہد کی وفاداری نہیں کی، تم نے عہد کو نہیں نبھایا، تم نے عہد کی خلاف ورزی کی ہے۔ تو کیا ہمارے لیے یہ سبق نہیں ہے کہ ہم نے جو عہد باندھا ہے رسول اللہ سے، ہم نے جو عہد باندھا ہے مولا علی سے، ہم نے جو عہد باندھا ہے ائمہ اطہار سے، کیا عہد باندھا ہے؟ جب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا رسول اللہ کے ساتھ، جب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا امام علی کے ساتھ، جب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا امام حسین کے ساتھ، جب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا امام سجاد کے ساتھ، جب میں نے اپنے آپ کو منسوب کیا بی بی زینب کے ساتھ، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میں حسین کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوں، میں علی کی راہ پر چلنے کے لیے تیار ہوں۔ جب میں علی کی راہ پر نہیں چلوں گا، جب میں زینب کی راہ پر نہیں چلوں گا، جب میں حسین کی راہ پر نہیں چلوں گا، تو کیا میں اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر رہا ہوں؟ اور جو بھی عہد کی خلاف ورزی کرتا ہے، بی بی زینب کا یہ خطبہ اس کے لیے ہے۔ اے مکارو، اے غدارو، اے مکر و فریب کا رونے والو، تم عہد کی وفاداری تم نے نہیں کی ہے، تم نے حسین کے ساتھ جو عہد کیا تھا اس کو نہیں نبھایا۔ یہ مرحلہ ہے۔ عہد کو نبھانے والی ہستیاں اگر ہیں تو وہ کربلا کے میدان میں ہیں۔ عہد نبھانے کے لیے اصحاب حسین، یہ عہد ہی نبھانا تھا کہ شب عاشور جب امام علیہ السلام نے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہر ایک کو مقام دکھایا
کہ تم اس مقام پر شہید ہو جاؤ گے، تم اس مقام پر شہید ہو جاؤ گے۔ چھوڑ کر نہیں گئے، کیوں؟ عہد موجود تھا کہ جو حسین کے ساتھ وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھانا ہے۔ حبیب ابن مظاہر جو ہی خط پہنچا امام حسین علیہ السلام کا، اس بڑھاپے کی حالت میں حبیب ابن مظاہر نے فرمایا لبیک یا حسین، اے حسین میں حاضر ہوں۔ اور اپنی بیوی کو چھوڑ کر، آج جو رکاوٹ بنتی ہے نا، بیوی، اولاد، مال، شہرت، یہ رکاوٹیں ہیں ہمارے لیے دین کی راہ پر چلنے کے لیے۔ بیوی کو اکیلا چھوڑ کر، بیوی سے جب پوچھا نا کہ میرا دل تو چاہتا ہے حسین کے پاس چلا جاؤں، لیکن سوچتا ہوں تمہارا کیا بنے گا، بیوی کو فرمایا سوچتا ہوں تمہارا کیا بنے گا، اس لیے نہیں جاتا ہوں۔ حبیب کی بیوی نے کیا کہا کہ تم میرے بارے میں سوچ کر حسین کی راہ پر نہیں چلتا، میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ جا حسین کی نصرت کے لیے۔ یہ بیوی تھی حبیب کی، اور حبیب آزما رہے تھے اپنی بیوی کو، ٹیسٹ کر رہے تھے کہ کیا میری بیوی کہتی کیا ہے۔ تربیت حبیب تھی نا، حبیب نے تربیت کی تھی اپنی بیوی کی، اور پھر اس نے بھی فرمایا کہ جاؤ حسین کو لبیک کہو۔ چل پڑے کربلا کے میدان میں، اور امام علیہ السلام جب جا رہے تھے نا کربلا کے میدان میں، بار بار پیچھے رخ کر کے دیکھتے امام علیہ السلام۔ کیوں دیکھتے؟ صحابی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا میرا ایک پرانا دوست آنے والا ہے، اور وہ حبیب تھے جو حسین کو کربلا کے راستے میں آ کر حسین کے راستے پر حسین کے پاس مدد کے لیے پہنچے۔ اور یہ کون حبیب ہے؟ حبیب یعنی اپنے عہد کو وفا کرنے والا، حبیب یعنی حسین کے ساتھ کیا ہوا عہد اس پر وفا کرنے والا۔ آج یہ کربلا درس دیتی ہے ہمیں، آج یہ محرم کے ایام درس دیتے ہیں ہمیں۔ عاشور کے بعد ہمارے لیے درس یہی ہے کہ جو عہد حسین کے ساتھ کیا ہے اس عہد کو حبیب ابن مظاہر کی طرح نبھانا۔ جو عہد حسین کے ساتھ کیا ہے اس عہد کو اصحاب حسین کی طرح نبھانا۔ ان اصحاب نے جو عہد نبھایا وہی فضیلت کے مقام پر ان اصحاب کو لے کر جاتا ہے، اور جو بھی اس عہد کو نبھائے گا یقیناً یہ عہد ان کو اصحاب حسین کی صف میں لا کھڑا کرے گا۔ آج کی کربلا، موجودہ کربلا کے اندر اس عہد کو وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر دور میں کربلا موجود ہے، ہر دور میں یزیدیت موجود ہے، ہر دور میں حسینیت موجود ہے، اور اس کو وفا کرنے کی ضرورت ہے۔ جب اس کو وفا کر لیں گے، عہد کو جب وفا کر لیں گے، پھر ہم حسینیت کی صف میں آ جائیں گے۔ بس آپ کا زیادہ وقت نہ لوں، بہت مظالم ڈھائے گئے کربلا کے میدان میں، بہت ظلم ہوا، اتنا ظلم ہوا کہ انسان سن کر خون کے آنسو روتا ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں کہ حسین کو رونے کے لیے، حسین پر آنسو بہانے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان مصائب پڑھے، سر کے ساتھ پڑھے، نثر کے ساتھ پڑھے اور پھر انسان کو رونا آ جائے۔ رونے کے لیے تو لفظ حسین کافی ہے، رونے کے لیے نام حسین کافی ہے، کیونکہ حسین بہت مظلومیت کا راستہ ہے، بہت ظلم ہوا۔ جب کربلا کے میدان میں عاشور کے دن عصر ہو گئی، عصر کے وقت امام علیہ السلام نے اپنے دائیں دیکھا، اپنے بائیں دیکھا، دیکھا کوئی صحابی موجود نہیں ہے جو حسین کی حل من ناصر کا جواب، جو حسین کی حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ کا جواب دے۔ کوئی بھی نہیں بچا۔ حسین اکیلے تنے تنہا کربلا کی سرزمین پر کبھی خیموں کو دیکھتے ہیں، کبھی دشمن کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حسین کو معلوم تھا کہ حسین شہید ہو جائیں گے
اور یہ لعین خیموں پر حملہ کر دیں گے۔ میں حسین کی شہادت نہیں پڑھتا، لیکن حسین علیہ السلام کی جب امام علیہ السلام شہید ہو گئے، لعینوں نے خیموں کو لوٹنے کا حکم دیا۔ عمر سعد نے کہا اے لشکر جاؤ حسین کے خیموں کو لوٹو۔ یہ لعین نیزوں کو اٹھا کر گھوڑوں کے اوپر سوار ہو کر خیموں کا رخ کرتے ہیں، اور رخ کرنے کے بعد خیموں کی طرف آتے ہیں، لوٹنا شروع کرتے ہیں۔ فاطمہ بنت حسین روایت کرتی ہیں ان لعینوں نے لوٹنا شروع کیا، لیکن ان لعینوں نے ہاتھوں سے نہیں لوٹا، نیزوں سے لوٹنا شروع کیا۔ فاطمہ بنت حسین فرماتی ہے ایک لعین میرے قریب آیا، آ کر میری چادر کو لوٹنا چاہا، بس اس لعین کو دیکھا میں نے، یہ میری چادر کو جب لوٹ رہا تھا رو بھی رہا تھا۔ بی بی فرماتی ہے لعین تو لوٹتا بھی ہے روتا بھی ہے۔ یہ فرماتا ہے روتا اس لیے ہوں کہ تم آل رسول ہو، لوٹتا اس لیے ہوں کہ اگر میں نے نہ لوٹا کوئی اور لوٹ کر لے جائے گا۔ اس لعین نے بی بی کی چادر اتاری، بی بی اپنے سر کو زانوں میں لے کر بیٹھ گئی۔ بی بی فرماتی ہے میں چیخو پکار کی آوازیں سنتی رہی۔ جب ان لعینوں نے لوٹ لیا، فاطمہ بنت حسین کربلا کی سرزمین پر پھوپھی زینب جاتی ہیں، فرماتی ہے فاطمہ بیٹا اب اٹھ جائیے، لعین لوٹ کر چلے گئے ہیں۔ فاطمہ فرماتی ہے پھوپھی اماں میرے سر پر چادر نہیں، کس طریقے سے میں اٹھوں؟ پھوپھی فرماتی ہے بیٹی ایک مرتبہ میری طرف نگاہ تو کرو۔ جب فاطمہ نے زینب کی طرف نگاہ کی، سر کو پیٹنا شروع کر دیا، فرمایا یہ لعین آپ کی چادر بھی لوٹ کر لے گئے۔ عمر سعد لعین نے حکم دیا اب خیموں کو آگ لگائی جائے۔ ان لعینوں نے آگ لگائی، آگ لگاتے ہی حسین علیہ السلام کی چھوٹی سی بچی دامن میں آگ لگی خیمے سے باہر آتی ہے۔ ایک راوی نقل کرتا ہے یہ بچی کربلا کی سرزمین کی طرف دوڑتی ہوئی بابا بابا کرتی ایک لاش کے اوپر گئی جس کا سر موجود نہیں تھا۔ بی بی فرماتی ہے جب شام غریبہ کو ہم ڈھونڈ رہے تھے تو ہم نے دیکھا حسین کی لاڈلی حسین کے سینے پر سو رہی تھی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا۔